बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ इफ्तिखार अली गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज जिस बुज़ुर्ग व बरतर हस्ती का तज़किरा करना है वो हैं शेर खुदा, हैदर कर्रार, दामाद रसूल, हज़रत अली उल मुर्तज़ा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का असल नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब थी। आपके दो लक़ब थे, हैदर यानी शेर, ये वालदा की तरफ से दिया गया था, और दूसरा लक़ब असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, ये फ़तह खैबर के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया था। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की विलादत बासआदत 13 रजब उल मुरज्जब 30 आमुल फ़ील बरोज़ जुमातुल मुबारक हुई, और आप 5 साल की उम्र में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में आ गए और आपने आगोश नबूवत में परवरिश और तरबियत हासिल की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीला के सामने इस्लाम पेश किया तो सबसे पहले हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इसे कबूल किया, जबकि उस वक्त आप बच्चे थे और आपकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शुरू ही से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इसीलिए आपके बेशुमार कारनामे हैं। आप शुजाअत और बहादरी का पैकर थे। हिजरत मदीना के बाद हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने तमाम ग़ज़वात में शिरकत फरमाई और बहादरी के जोहर दिखाए। ग़ज़वा बदर में मक्का के 2 नाम पर बहादुर सरदार वलीद और शैबा मौत के घाट उतारे। ग़ज़वा उहुद में कुफ़ार मक्का के अलमबरदार तलहा को जहन्नम वासिल किया। इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब में फ़ख्र कुरैश, अरब के मशहूर पहलवान उमर बिन अब्दवद ने किसी तरह खंदक पार कर ली और मुसलमानों को ललकारा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आगे बढ़कर इसका काम तमाम कर दिया और उसे जहन्नम वासिल किया। ग़ज़वा खैबर में जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को हुक्म दिया गया तो आपने इस किला के मशहूर पहलवान मरहब की दावत मुबारज़त पर उसका काम भी तमाम कर दिया। इसी तरह किला फ़तह हो गया और हज़रत अली उल मुर्तज़ा फ़ातिह खैबर हो गए। फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अलम बरदार थे। हिजरत की रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अपने बिस्तर पर लिटाया, जबकि ऐसे हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोना ख़तरे से खाली न था। लेकिन हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इत्मीनान और सकून से बिस्तर रसूल पर सो गए। जब सुबह को कुफ़ार मक्का ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो आपने कुछ बताने से इनकार फरमा दिया। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास जो अमानतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थीं, इन्हें हिजरत की रात आपने इनके सपुर्द किया, और ये तमाम अमानतें सुबह लोगों के हवाले कर देना और मदीना हिजरत करना। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली से किया। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो न सिर्फ कातिबीन वही में शुमार होते हैं, बल्कि हुदैबिया के मकाम पर कुरैश मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो मुआहदा तय पाया, इसकी तहरीर हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाई। इसके अलावा भी अक्सर खतूत अहदनामे हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने तहरीर फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 9 हिजरी को जब ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना हुए तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अपना नायब मुकर्रर फरमाया ताकि मदीना के इंतज़ामी अमूर की देखभाल करते रहें। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तीनों खुलफ़ा के मुशीर रहे और मजलिस शूरा के अहम रुकन थे। इन्हें मुफीद मशवरों से आगाह करते रहे। और जब हम बात करते हैं दौर फ़ारूकी की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के फ़हम व फ़रासत से बेशुमार नए कवानीन वज़ा किए। अगर हम बात करते हैं अवलियात उमर की, अवलियात उमर में अहम किरदार हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सीरत और किरदार के नुमायाँ पहलू आपके सामने रखता हूँ। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हज़रत अबू तालिब के बेटे थे और बचपन ही से आपके ज़ेर साया रहे। इल्म फ़ज़ल
رشد و ہدایت کے حصول کا ذریعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کی پیروی فرماتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آیات کے شان نزول اور تفسیر کا علم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست دریافت فرمایا کرتے تھے۔ آغاز نبوت ہی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک رہے اور ہجرت کی رات آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ جب ہم بات کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کرنے میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ اسی طرح حفظ حدیث اور روایت حدیث میں آپ پیشرو خلفاء کی طرح انتہائی محتاط رویہ اختیار فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد صرف 586 ہے۔ اجتہاد مسائل میں آپ کو کافی دسترس حاصل تھی اور اپنے پیشرو خلفاء کے دور میں مقدمات کا فیصلہ کرنے پر آپ کو مامور کیا گیا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اکابر صحابہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے اور مشکل مسائل میں آپ کے اقوال کی طرف رجوع کرنے کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ سرچشمہ علم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے متعلق ارشاد پاک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کیونکہ آپ نے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسب فیض حاصل کیا، اور ایک روایت کے مطابق میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ علم کا سرچشمہ تھے۔ آپ کو تحریر، تقریر اور خطابت میں خاص مقام حاصل تھا۔ فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ آپ ایسی تقریر کرتے کہ مجمع کے ذہنوں کو بدل دیتے۔ آپ کی تقاریر کو نہج البلاغہ کے نام سے 4 جلدوں میں مدون کیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جس طرح علم و فضل میں کمال رکھتے تھے، اسی طرح آپ اخلاقی فضائل میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نہایت دیانتدار اور امین شخص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر ہوئی۔ ایک دفعہ بیت المال کے نگران سے موتیوں کا ایک ہار آپ کی صاحبزادی نے عید کے روز پہننے کے لیے مستعار لیا، اور بیت المال کے دربان نے یہ ہار آپ کی صاحبزادی کو اس شرط پر کہ یہ عاریتاً ہے اور ضمانت پر ہے، 3 دن میں اسے واپس لوٹانا ہوگا۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کے گلے میں ہار دیکھا تو بیٹی سے دریافت کیا۔ بیٹی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے دربان کو بلا کر ڈانٹا اور کہا آپ نے بیت المال میں خیانت کی ہے، اور فوراً یہ ہار واپس کر دیا گیا اور آئندہ ایسا کرنے کے متعلق متنبہ کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ منسلک تھی۔ اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں آپ ابھی بچے تھے کہ اسلام قبول کر لیا، اور اس وقت کی برائیوں سے آپ نہ آشنا تھے۔ آپ کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی اور نہ ہی کبھی آپ نے شرک کا ارتکاب کیا۔ آپ بلند حوصلہ اور ہمت و استقلال کے مالک تھے۔ بڑے بڑے خطرات سے کبھی نہیں گھبراتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی اور سابقہ خلفاء کی زندگی کا نمونہ تھی۔ آپ کا رہن سہن، غذا اور لباس انتہائی سادہ اور معمولی قسم کا ہوتا تھا۔ گھر میں کوئی ملازمہ نہ ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پانی بھرتیں اور چکی پیستی تھیں، اور کئی دنوں تک گھر میں فاقہ کشی کا عالم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ بازار میں اپنے غلام کمبر کے ساتھ کپڑے کی دکان پر گئے اور کمبر سے کہا کپڑا پسند کرو۔ اس نے 2 قسم کے کپڑے پسند کیے، ایک معمولی قسم کا اور دوسرا اس سے بہتر۔ کپڑا خریدنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا کپڑا اپنے غلام کو دیا، اور معمولی کپڑا جو غلام نے اپنے لیے پسند کیا تھا وہ آپ نے اپنے لیے پسند کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فیاض اور سخی تھے۔ کسی سائل کو دروازے پر سے خالی نہ لوٹاتے، خود فاقہ کر لیتے، لیکن کسی سائل کو بغیر کھانا کھلائے واپس نہ بھیجتے۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں ایک شخص افطاری کے وقت آیا اور اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے، تو آپ نے اسے اپنا کھانا دے دیا اور خود فاقہ سے رہے اور بغیر کھانے کے افطاری کی۔ اسی طرح اگلے دن یتیم نے آ کر سوال کیا
اور اگلے دن ایک قیدی نے آ کر یہی سوال کیا اور یہ عمل 3 دن تک ہوتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شجاعت و بہادری آپ کا نمایاں وصف تھا۔ آپ نے تمام غزوات میں بھرپور انداز میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ ساری زندگی گھر میں انہی اشیاء پر گزارا کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھیں۔ تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ زمین پر آرام فرما رہے تھے کہ جسم پر مٹی لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اجلس یا ابو تراب۔ اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب پڑ گئی۔ آپ کا تعلق باللہ بہت مضبوط تھا۔ آپ زندگی بھر عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق فرماتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ نماز انتہائی خشوع اور خضوع سے ادا فرماتے تھے۔ آپ تصوف میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروقی میں قاضی القضاء کے عہدے پر فائز تھے، جسے آج چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ تمام فیصلوں کی ذمہ داری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں 2 مرتبہ مدینہ سے باہر گئے تو قائم مقام خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل جن 6 افراد کی کمیٹی تشکیل دی تاکہ خلیفہ کا انتخاب ہو سکے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمیٹی میں بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کا شہر باغیوں کے قبضہ میں تھا۔ اکثر ممتاز صحابہ اور امت کے بزرگ دوسرے مقامات پر تھے۔ ایسے نازک حالات میں خلافت کا بار سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ جن اصحاب میں سے اس وقت خلیفہ منتخب کیا جا سکتا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ پیشکش حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئی تو انہوں نے بھی پہلے اس سے انکار کیا، مگر حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے اصرار پر آپ نے مسند خلافت کو سنبھال لیا۔ اس سے قبل 3 دن تک مسند خلافت خالی رہا اور امامت کے فرائض بھی ایک مصری قافلہ کے ایک امیر انجام دے رہے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اہل مصر، کوفہ اور بصرہ کے علاوہ اہل مدینہ بھی آپ کو خلافت کی قبولیت پر اصرار کر رہے ہیں، تو آپ نے امت کی بہتری کی خاطر یہ عہدہ خلافت قبول فرما لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب خلافت اور بیعت کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے مسلمانوں کے آپس کے حقوق یاد دلائے، فتنہ و فساد برپا کرنے سے گریز کی تاکید فرمائی اور لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر عبد الرحمن ابن ملجم نے صبح کی نماز میں ان پر حملہ کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، اور بعض روایات کے مطابق اسی دن اور بعض روایات کے مطابق تیسرے روز آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر پائی اور عرصہ خلافت تقریباً 5 سال ہے۔ اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔